शहबाज इंतहाई मगरूर शख्स था। गरीबों को अपने करीब भी न भटकने देता। एक रोज़ सिग्नल पर ट्रैफिक जाम हुई तो एक 10 साला बच्ची 4 साला भाई का हाथ पकड़कर आई और बोली कि साहब जी ये पेंसिल ख़रीद लो, मेरा भाई 2 दिन से भूखा है। शहबाज ने गाली देकर इसकी तरफ 50 रुपये फेंके और बोला ये सदका लो और दफ़ा हो जाओ। शहबाज गाड़ी चलाकर घर आ गया, मगर गाड़ी के पीछे शोर सुनकर इसकी जान निकल गई, क्योंकि पेंसिल बेचने वाली लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को अपने गंदे हाथों से छूने की? पूरा घर शहबाज की चीख से गूंज उठा था। सभी नौकर सहम चुके थे। वो 17 साला मुलाजमा जो इसकी गंदी शर्ट को उठाकर धोने के लिए लेकर जाने वाली थी कि जब अचानक शहबाज बाथरूम से निकल आया था। वो लड़की तो चीख उठी थी। शहबाज कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरी शर्ट को हाथ लगाओ। शर्ट को हाथ लगाया तो लगाया, अब मेरी फेवरेट शर्ट को ज़मीन पर फेंक दिया। कितनी मर्तबा कहा है मामा आपको कि मेरे काम आप खुद किया करें। इन गंदे मंदे भिखारियों को मेरे कपड़ों को, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने मत दिया करें। पहले इसने अपने गंदे हाथों से मेरी शर्ट को छुआ और अब इन्हीं गंदे हाथों से ये मेरी शर्ट को फर्श पर गिरा चुकी है। वो 17 साला मुलाजमा तो मारे खौफ के रोने लगी थी। तभी वहाँ पर शहबाज की माँ भी आई थी। जब इसने बेटे को इस कदर गुस्से में देखा तो इसे समझाने लगी कि बेटा मैंने ही इसको कहा था, मगर शहबाज का तो बस नहीं चल रहा था कि अपना सर ही फोड़ डाले। अगले ही पल इसने अपनी शर्ट को वहीं पर आग लगा दी थी। कहने लगा कि आज के बाद अगर आपके अलावा मेरी चीज़ों को किसी ने हाथ लगाया ना, तो कसम उठाकर कह रहा हूँ ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। हाथ देखें इसके, कई कई हफ्तों की मैल की परतें इसके हाथों पर जमी हुई हैं। फाखरा बेगम तो बस अपना सर पकड़कर रह चुकी थीं। पूरे कमरे में शर्ट जलने की बदबू आ रही थी। शहबाज वहाँ से शोर मचाता हुआ बाहर जा चुका था। 17 साला मासूम मुलाजमा वहाँ एक जानिब को बैठी रो रही थी। डरते डरते फाखरा बेगम के पास आई और कहने लगी कि बीबी जी मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस आपके हुक्म की तकमील कर रही थी, मुझे कहाँ पता था कि छोटे साहब इतना गुस्सा कर जाएंगे। फाखरा बेगम अपने बेटे की मिजाज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थीं। मुलाजमा के कंधे पर हाथ रखकर बोलीं कि फ़िक्र मत करो, बस ये कचरा यहाँ से समेटो और आइंदा शहबाज के कमरे में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थीं। आखिर कैसे वो अपने ज़िद्दी बच्चे को सुधार सकती थीं? बचपन से दिए गए बेजा प्यार की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका था। इस पर तो अब अजीबी तकब्बुर और मगरूरियत सवार थी। अपनी जैसी क्लास में उठना बैठना तो जैसे इसने अपने बाप से ही पाया था। माँ की तो एक भी खूबी इसमें मौजूद नहीं थी। गरीबों को तो अपने पाँव की धूल समझता था। न जाने मज़ीद इसके साथ आगे जाकर क्या होता। हर वक्त फाखरा बेगम अपने बेटे के लिए दुआ गो रहती थीं। अभी भी शहबाज गुस्से से ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहकर इसके साथ मॉल गया था। वो ठीक उसी ब्रांड की शर्ट लेकर वापस घर आया था। इस मर्तबा अपनी माँ के हाथ में देकर बोला कि मुझे ये शर्ट प्रेस करके दें। ये सुनकर इसकी माँ ने एक नज़र इसे देखा था। उस वक्त इससे बहस करना अपना सर दीवार में मारने के बराबर था। इसकी पसंदीदा शर्ट प्रेस करके दी तो वो घर से बाहर जा चुका था। फाखरा बेगम अपने बेटे के काम आम तौर पर खुद ही किया करती थीं। बहुत कम ही मुलाजमा इसके कमरे में जाया करती थी। शहबाज बचपन से ही बहुत ज़हीन था। अभी इसकी पढ़ाई जारी थी, मगर इसके साथ इसने अपना कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया था। कंपनी में वो अपना एक नाम बनाने लगा था। जून का महीना था और आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। दफ्तर से गाड़ी तक आने का सफ़र इसने बड़ी मुश्किल से तय किया था। एक गार्ड इसके सर पर छतरी लिए साया किए हुए था, मगर इस कदर गर्मी और हब्बस इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और जन करके गाड़ी वहाँ से भगा दी। गाड़ी में एसी ऑन हुआ तो इसे सुकून मिलने लगा। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो घर पहुँचने वाला था। आज तो सूरज मियाँ आग बरसा रहे थे। वो अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ सड़क पर जा रहा था कि तभी सिग्नल के करीब एक हादसा हो गया। मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच तसादुम हो चुका था। मोटरसाइकिल वाला शदीद जख्मी था और यूं मजबूरन वहां पर आने वाले सभी गाड़ियां जाम हो चुकी थीं। लोग गाड़ियों से निकल निकल कर ये मंजर देख रहे थे और जख्मी शख्स को एम्बुलेंस में डाला था, जबकि ट्रक से कई बोरियां ज़मीन पर नीचे गिर चुकी थीं। वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। लोग इन बोरियों को उठाकर ट्रक में रख रहे थे ताकि जल्द अज जल्द रास्ता क्लियर हो सके, मगर शहबाज ने एक मर्तबा भी गाड़ी से नीचे उतरकर ये मंजर नहीं देखा था। भला इसे आज तक इंतज़ार करने की आदत थी ही कब। इसने गाड़ी रिवर्स करना चाही, मगर इसके पीछे भी गाड़ियों की एक लंबी कतार मौजूद थी।
وہ تو بیچ میں پھنس کر ہی رہ چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ رہتی تو اے سی بھی چلتا رہا، لیکن تبھی اچانک گاڑی ایک کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کرنے کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ شاید گاڑی میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ شہباز کو تو ان معاملات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تھی۔ اے سی بھی بند ہو چکا تھا اور یوں گرمی 10 منٹ بعد اس پر ہوا بول چکی تھی۔ شہباز کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ غصے سے سامنے موجود ٹرک والے کو گالم گلوچ کرنے لگا کہ ان کی وجہ سے اسے یہاں پر گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاتا۔ باہر چلچلاتی دھوپ اور دھواں اڑاتی گاڑیاں اس کی گاڑی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ پھر بھی اپنا سانس لینے کے لیے اور تازہ ہوا کے لیے اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ باہر سے تھپڑ مارتی ہوا اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی یوں ہی بیٹھا آس پاس کا منظر دیکھ کر الجھن کا شکار ہو رہا تھا کہ جب دور سے ایک 10 سالہ بچی اس کی گاڑی کی جانب آنے لگی۔ شہباز نے تو اس لڑکی کو بالکل اگنور کر رکھا تھا جو اپنے ساتھ 4-5 سالہ بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندیں پہنچتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی کھڑکی پر کسی نے انگلی سے دستک دی۔ فوراً پلٹ کر شہباز نے اس جانب دیکھا تھا۔ سامنے 10 سالہ بچی کھڑی تھی جس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی نہائی نہ ہو۔ منہ گندا تھا، کپڑے بھی پھٹے اور میلے کچیلے تھے، جبکہ اس کے ساتھ موجود اس کا بھائی وہ بھی کچھ ایسی ہی حالت میں تھا۔ گریبان پھٹا تھا، پیروں میں اس نے اپنی عمر سے بھی بڑے جوتے پہن رکھے تھے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ وہ جوتے شاید اس کی بہن کے ہی تھے۔ وہ 10 سالہ لڑکی اپنے پیر بار بار گرم تپتی ہوئی سڑک سے اٹھاتی اور ایک دوسرے پر رکھتی تھی۔ اس دھوپ سے تو روڈ آگ اگل رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک باکس پکڑ رکھا تھا جو اس نے اپنے بھائی کے سر پر رکھا تھا تاکہ اسے دھوپ سے بچا سکے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ صاحب جی پینسلیں خرید لو، ایک پینسل 10 روپے کی ہے۔ شہباز نے جب اس گندی سی بچی کو خود سے مخاطب ہوتے دیکھا تو اگلے پل اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا میری گاڑی سے دور رہو۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے میری گاڑی کو؟ ہاتھ دیکھو اپنے، دور ہو کر کھڑی ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ شہباز کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ کر وہ لڑکی حیران ہوئی تھی۔ فوراً اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر وہ دور کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ صاحب جی میں دور ہو کر کھڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھ سے یہ پینسل خرید لو۔ میرا بھائی کل رات سے بھوکا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ پینسلیں خرید لیں گے تو میں اپنے بھائی کو کھانا لے کر دے دوں گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی سی تھی جسے شہباز جیسے لوگ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ شہباز غصے سے اس کے ہاتھوں میں موجود پینسلوں کو دیکھ کر کہنے لگا میں ان کا کیا کروں گا، جاؤ جا کر اوروں کا سر کھاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے یہ پینسل نہیں خریدنی۔ پھر بھی جب وہ لڑکی بار بار منع کرنے لگی تو شہباز نے غصے سے اپنی گاڑی کی کھڑکی کھولی تھی۔ جیسے اس نے کھڑکی کھولی تو کھڑکی اس لڑکی کے پیٹ میں لگی تھی۔ وہ اپنے بھائی سمیت روڈ پر گر چکی تھی۔ شہباز غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور بٹوے سے 50 روپے نکال کر اس لڑکی کے اوپر پھینک دیے۔ کہنے لگا کہ پکڑو اور دوبارہ میرے دماغ خراب مت کرنا۔ اس ٹریفک جیم اور گرمی نے ویسے ہی میرا پارا ہائی کر رکھا ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں غصے میں اپنی گاڑی کے نیچے کچل ڈالوں۔ ارے سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ جب کہہ چکا ہوں کہ کوئی پینسل نہیں چاہیے پھر بھی بار بار بکتی جا رہی ہو۔ وہ 50 روپیہ شہباز وہیں پر پھینک چکا تھا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی یا پھر حیران تھی، شہباز نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے گاڑی چلائی، تب تک روڈ بھی کھل چکا تھا۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ گاڑی وہ اپنے گھر تک لایا ہی تھا کہ جیسے ہی گھر کے باہر اس کی گاڑی رکی تو اسے پیچھے سے شور کی آواز آئی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، یہ امیروں کی کالونی تھی۔ یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ امیر امیر تھے۔ شہباز نے جب دیکھا تو ایک 12-13 سالہ لڑکا اور لڑکی سڑک پر بیٹھے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اپنے ماں باپ کو بلا رہے تھے۔ ان کے سامنے ہی سڑک پر ایک بلی کا بچہ تھا جو کہ شہباز کی گاڑی کے نیچے آ کر مکمل کچلا جا چکا تھا۔ اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ بلی کے بچے میں ابھی بھی جان باقی تھی۔ وہ لڑکی جو کہ شاید اس بلی سے انسیت رکھتی تھی روتے ہوئے شہباز کے پاس آئی، جس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ اپنے خون سے رنگے ہاتھ اس نے شہباز کے کپڑوں پر مارے تھے۔ دھکا دے کر کہنے لگی آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بلی کو مارنے کی؟ آپ کو نظر نہیں آتا میری بلی سڑک پر تھی، آپ کی وجہ سے میری بلی کی یہ حالت ہو گئی۔ خدا کرے آپ بھی یوں ہی کسی گاڑی کے نیچے آ جائیں، آپ کی بھی دونوں ٹانگیں یوں ہی ٹوٹیں۔
جیسے آپ نے میری بلی کے ساتھ کیا۔ یہ الفاظ سن کر تو تھوڑی شرمندگی جو شہباز کو ہو رہی تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی۔ اسی پل بچوں کے والدین بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ شہباز غصے سے بپھرا ہوا اس لڑکی کا منہ دبوچ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی تک لحاظ کر رہا تھا، لیکن تم تو بدتمیزی پر ہی اتر آئی ہو۔ جیسے تمہاری اس بلی کو کچلا ہے تمہیں بھی اپنی گاڑی کے نیچے دے دوں گا، سمجھی تم؟ اس منحوس بچے کے پیچھے تم مجھ سے بدتمیزی کرو گی؟ اتنا کہہ کر سارے لحاظ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس بچے کو جھٹک کر اپنے گھر کے اندر آ گیا تھا۔ جب فاخرہ بیگم کو پتہ چلا تو بے ساختہ استغفار کرنے لگی، اپنے بچے کا صدقہ دیا اور 100 غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر دیا تم نے، گاڑی دھیان سے چلانی چاہیے تھی، بے زبان جانور کو مارنا، جانتے بھی ہو اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ مگر شہباز کو ان سب باتوں سے فرق ہی کہاں پڑتا تھا، وہ تو دن بدن مزید گھمنڈی بنتا جا رہا تھا۔ اسے مطلب صرف اور صرف اپنی امیری اور پیسوں سے تھا۔ غریبوں کے لیے نفرت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں رحم صرف اپنی ذات کے لیے تھا۔ اس روز جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا باپ بھی کچھ دیر پہلے اس سے لڑ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے مسٹر امجد نے اتنی بےزتی کی ہے، تم نے ان کی بیٹی کو کیوں مارا، ارے بچوں کے ساتھ تمہاری کیسی ضد ہے۔ مگر اپنے باپ کو یوں ہی بولتا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں سونے کے لیے بند کی تو اچانک وہیں 10 سالہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی، جو کہ بڑی بری حالت میں تھی، مگر اس کے باوجود وہ پینسلیں بیچ رہی تھی۔ اس نے بھیک نہیں مانگی تھی بلکہ اپنے پاس موجود پینسلوں کو بیچا تھا۔ جب بھی شہباز آنکھیں بند کرتا وہی لڑکی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کہہ رہی تھی کہ صاحب جی یہ پینسل لے لو، میرا بھائی بہت بھوکا ہے، آپ پینسل لو گے تو میں اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں گی، میرا بھائی بہت بھوکا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ شہباز کی آنکھیں کھل گئیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اے سی چل رہا تھا، پھر بھی اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ پانی کے 2 گلاس پینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ کانوں میں بار بار یا تو بلی کے بچے کے رونے کی آوازیں گونجتی یا پھر اس 10 سالہ لڑکی کی جو اپنی پینسلیں اس کے پاس بیچ رہی تھی۔ ساری رات یوں ہی بے چینی میں گزر گئی۔ صبح جب شہباز کمرے سے باہر آیا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کی ماں بھی بے چین ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ آنکھیں کیوں سرخ کر رکھی ہیں، کیا رات سکون سے نیند نہیں آئی؟ وہ تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے مزید چڑچڑا ہو چکا تھا۔ اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا کہ یہ کیا بچوں کی طرح ہر وقت مجھ سے سوال جواب کرتی رہتی ہیں، کوئی مجھے اس گھر میں سکون سے رہنے دے گا یا نہیں؟ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں۔ اس نے ناشتہ بھی تھوڑا بہت ہی کیا تھا، پھر یوں ہی خراب حلیے میں اپنا موبائل اور کار کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دفتر جانے سے بھی انکار کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آج میرا دل صرف گھومنے پھرنے کا ہے، اس لیے دفتر پر میرا انتظار نہ کیجیے گا۔ باپ نے پہلے بھی کبھی سختی نہیں برتی تھی، اس لیے اب بھی اسے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن یوں ہی آوارہ گھومتا رہا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں اترنے لگی تھی۔ بھوک بھی اسے بہت لگی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے اپنی پسندیدہ ریسٹورنٹ گیا، لیکن کھانا سامنے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہی بچہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا جو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، جس کے پیروں میں جوتے تک نہ تھے، بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ایک امید کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ منظر یاد آنے پر شہباز بے چین ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ 50 روپیہ پھینک کر تو آ گیا تھا، اس سے لے کر کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے کھا ہی لیا ہوگا۔ ایسے ہی غریب بے سہارا لوگ تو میں روز دیکھتا ہوں جو اس طرح کے ڈرامے کر کے امیر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، آخر یہ دونوں بار بار میرے ذہن سے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ سوچ کر وہ کھانا کھائے بغیر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بھوک تو جیسے اس کی مٹھی چکی تھی۔ بے مقصد سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ گھر آ چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کالر کے بٹن بھی کھلے تھے۔ فاخرہ بیگم نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھیں۔ بیٹا تم نے اپنا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ کہاں ان کا بیٹا جو اپنے بال کو ذرا برابر بھی خراب نہیں ہونے دیتا تھا، شرٹ پر ایک بھی سلوٹ ہونا تو گویا گھر پر عذاب لانے کے برابر تھا۔ پھر آج ان کے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر فاخرہ گھبرا سی چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی جاؤ کپڑے چینج کرو، مگر شہباز وہیں پیچھے صوفے پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ عجیب سی شش و پنج میں مبتلا تھا، کہیں پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ فاخرہ بیگم نے پوچھنا بھی چاہا مگر شہباز نے کچھ بھی نہ بتایا۔ کہنے لگا کہ بس نیند سے دماغ بھاری ہے،
جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہا، نہ ہی آرام کر پا رہا ہوں۔ کچھ کھاتا ہوں تو پھر دماغ گھوم جاتا ہے اور کھانے سے دل ہی اٹھ جاتا ہے۔ گول مول باتیں کر کے شہباز وہاں سے جا چکا تھا۔ فاخرہ بیگم تو دن بدن اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھیں۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ شہباز کے کمرے سے اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ فاخرہ بیگم اور ان کا شوہر اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب شہباز کے چلانے کی آوازیں سن کر وہ دونوں اس کے کمرے میں آئے تھے۔ بیڈ پر لیٹ کر شہباز چیخ چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، چھوڑ دو مجھے، میری ٹانگوں کو مت کچلو، میں معذور نہیں ہونا چاہتا، پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ شہباز نیند سے بیدار تو ہو چکا تھا مگر ابھی تک بدحواس تھا کہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے میری ٹانگیں کاٹ دی ہیں ماما، مجھے اس لڑکی کی بد دعائیں لگ چکی ہیں، میں نے اس کی پالتو بلی کو مارا تھا اور اب میری ٹانگیں وہ لڑکی کٹوا رہی ہے۔ وہ بلی کا بچہ مرنے کے باوجود اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بالکل زندہ بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ بدحواسی میں شہباز نہ جانے اس سے کیا کیا بول رہا تھا۔ ماں نے اسے پانی پلایا مگر اسے ابکائی آ گئی، پانی کا گھونٹ بھی اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ کھانا پینا تو ویسے ہی اس نے بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ اس کی نظر اتارنے لگیں، صدقے کے بکرے بھی دیے کہ آخر بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، مگر دھیرے دھیرے شہباز کو شاید احساس ہونے لگا تھا کہ سب کچھ اس کے ساتھ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے دو غریب بہن بھائیوں کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ اس کے پاس پینسل بیچنے آئی تھی اور اگر وہ چاہتا تو پینسلوں کی پوری فیکٹری خرید سکتا تھا۔ کیا تھا کہ اگر وہ ان بچوں کے ساتھ آرام سے بات کر لیتا، پینسل خرید کر انہیں پیسے دے دیتا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ پھر وہ معصوم بچی جن کی بلی کا بچہ اس نے کار کے نیچے کچل دیا تھا۔ سب سے پہلے تو شہباز مارکیٹ گیا تھا جہاں سے اس نے خوبصورت سفید رنگ کا اچھی نسل کا بلی کا بچہ لیا اور اسے پنجرے میں بند کر کے اس کے گھر کے باہر آیا تھا۔ شہباز جیسے شخص کو اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر وہ خاتون پریشان ہو چکی تھی۔ خود باہر آئی تھی، شہباز سے کافی روکھے لہجے میں بات کر کے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مگر شہباز نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ لڑکی وہیں پر کھڑی تھی جس نے شہباز کو بد دعائیں دی تھیں، ابھی بھی اپنی بلی کی یاد میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ شہباز اس کے پاس بیٹھا اور اس نے معذرت کی طور پر بلی کا نیا بچہ تحفے میں اس لڑکی کو دے دیا تھا۔ وہ لڑکی پہلے تو شہباز کو گھور کر دیکھتی رہی مگر جب بلی کے بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ بلی کا بچہ دیکھ کر شہباز کا شکریہ ادا کرنے لگی، دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں شہباز بھی اپنے رب کے آگے پشیماں تھا کہ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک معصوم جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہرحال وہ گھر سے نکل چکا تھا، اب اس کا اگلا رخ وہی سگنل تھا جہاں پر اسے وہ دونوں بہن بھائی ملے تھے۔ 2 ہفتوں تک وہ روزانہ وہاں پر جاتا اور گاڑی گھماتا رہا، آس پاس کے لوگوں سے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھتا رہا مگر کسی کو بھی ان کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ شہباز کی شخصیت تو بالکل ہی بدل کے رہ چکی تھی، نہ ہی اب وہ ملازموں پر چلاتا تھا اور نہ ہی اس میں اب کسی طرح کا غرور اور تکبر رہا تھا۔ در در کی خاک چھان کر صرف اور صرف ان دونوں بہن بھائیوں کو وہ ڈھونڈتا رہا کہ جب ایک روز ایک شخص نے اسے بتایا کہ وہ دونوں پینسل بیچنے والے بہن بھائی فلاں بستی میں رہتے ہیں۔ شہباز اس بستی میں اپنی گاڑی لے کر آیا تھا مگر شروع کے آگے راستے تنگ تھے، اس کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے گاڑی کھڑی کی اور پیدل چل کر آگے آ گیا۔ وہاں پر بہت سارے بچے تھے جو کھیل رہے تھے، اس کی گاڑی دیکھ کر اس کی گاڑی کے گرد ہو گئے۔ وہاں پر ایک کونے میں چھوٹی سی جھونپڑی میں اسے وہ دونوں بہن بھائی بھی نظر آ گئے تھے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں زچگی کے وقت دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ وہ بچی پینسلیں بیچ کر حلال کما رہی تھی۔ شہباز کو دیکھ کر پہلے تو وہ تھوڑی گھبرائی لیکن پھر اگلے ہی پل کہنے لگی کہ صاحب جی 2 منٹ یہیں پر رکنا، میں آتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اپنی جھونپڑی میں واپس گئی تھی اور ایک پوٹلی سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر باہر آئی تھی۔ وہ 50 روپے کا نوٹ اس نے لا کر شہباز کو دیا، کہنے لگی کہ صاحب جی میں بھیک نہیں لیا کرتی، میری اماں نے کہا ہے کہ بھیک لینے والوں کے چہرے قیامت کے روز سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے والوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ آپ کی گاڑی کا بہت پیچھا کیا، آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ کا گھر ہی نہیں ملا، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر شہباز کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ تو گویا شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ وہ 50 روپے اس نے اپنے ہاتھ میں لیے اور دیکھنے لگا۔
کتنی خوددار اور غیرت مند لڑکی تھی، بھیک نہیں لیتی تھی مگر چاہتی تو اس پیسوں سے اپنے بھائی کو کھانا کھلا سکتی تھی۔ مگر شہباز کی تذلیل کرنے کے باوجود وہ کتنے آرام سے اسے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ شہباز وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس لڑکی کو کہنے لگا کہ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے اس روز تمہارے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھا، اگر ہو سکے تو مجھے اپنا انکل سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ معصوم پھول جیسا دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے شہباز کو معاف کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی پینسلیں لے کر آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا آپ کو آج پینسلیں چاہیے؟ اس کے پاس اس وقت 20 پینسلیں تھیں جن کا 200 روپیہ بنتا تھا۔ شہباز نے وہ ساری پینسلیں لیں اور 200 روپیہ اسے دیا تو وہ خوشی خوشی لے کر شہباز کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ دونوں بہن بھائی خوش ہو چکے تھے، جبکہ شہباز اپنے دل میں اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ آج کی رات وہ سکون سے سویا تھا۔ آج اسے کسی کی رونے کی آواز نہیں آئی، لیکن اب صرف اتنا ہی نہیں، وہ مزید بھی کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز وہ واپس گیا اور ان دونوں بچوں کو اپنے ہی بنائے گئے یتیم خانے میں رکھ لیا، جہاں پر وہ دونوں بچے نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے بلکہ انہیں اسکول بھی داخل کروا دیا۔ فاخرہ بیگم تو حیران تھی کہ خدا نے میرے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی، مگر جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ ان کا بیٹا رائے راست پر آ چکا ہے۔